बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ वो जुल्म किया गया था जो अपनी औलाद के साथ एक माँ कभी नहीं कर सकती। और मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि शायद मैं बहुत ज़्यादा बदकिस्मत थी। मेरी ज़िंदगी की कहानी सुन के आप लोग भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ बहुत ही ज़्यादा अजीब था। मेरा नाम मुबीना है। शुरू से ही बहुत ज़्यादा इबादत गुजार थी। इसकी वजह मेरी दादी थी। मेरी दादी मोहल्ले में बच्चों को मुफ्त में कुरान पाक पढ़ाया करती थी, किसी से 1 रुपया नहीं लेती थी। मेरी माँ को इस बात से हमेशा मसला रहता था कि बच्चे घर आते हैं, घर में गंदगी मचा के जाते हैं, पंखा चलता है, पानी पीते हैं, बाथरूम इस्तेमाल करते हैं, शोर करते हैं, हमारा वक्त बर्बाद करते हैं, लेकिन मेरी सास उनसे 1 रुपया नहीं लेती। मेरी दादी कहती थी कि पैसे लेकर तालीम नहीं दी जाती। मैं भी जल्दी उनके साथ बच्चों को पढ़ाने लगी और मुझे भी सब कुछ आ गया। मैंने बहुत ही कम उम्र में कुरान भी हिफ्ज़ कर लिया था। मेरी दादी को बेटा बेटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन मेरी अपनी माँ को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उनका कहना था कि बेटियाँ सिर्फ माँ बाप के खर्चे करवाने के लिए आती हैं। जब वो शादी होकर आई थी तो कहती थी कि अल्लाह ना करे कि मेरी पहली बेटी पैदा हो। मेरा तो पहले बेटा ही पैदा हुआ, और जब इनको पता चला कि मैं आने वाली हूँ तो इनका कहना था कि अब तो मेरी बेटियां ही होती जाएंगी, क्योंकि एक दफ़ा बेटी होती है तो फिर बेटी ही पैदा होती है। लेकिन अल्लाह ने इन पे करम किया और इनकी सोच को गलत साबित किया, क्योंकि मेरे साथ भाई थे। शायद दादी के कलाम की बरकत थी कि मैं इस घर में खाना पीना चल रहा था। जब दादी इस दुनिया से चली गई तो हमारे घर के हालात बहुत ही ज़्यादा बुरे हो गए। मैं शक्ल सूरत की बहुत प्यारी थी, हिजाब पहनकर और भी खूबसूरत लगती थी। मैं भी बच्चों को पढ़ाना चाहती थी, और मेरी माँ ने कहा था कि ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा। अगर तूने बच्चों को पढ़ाना है तो बच्चों से पैसे लेने होंगे। लेकिन मैं पैसे लेकर बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहती थी, इसलिए मैंने ये काम करने का इरादा ही छोड़ दिया। मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं थे, मेरे भाई छोटे थे। सिर्फ एक भाई बड़ा था, और वो भी इतना बड़ा कि उसकी उम्र 12 साल थी। वो कोई काम तो नहीं कर सकता था। जो थोड़े बहुत पैसे थे वो भी ख़त्म होने लगे। मेरी माँ मुझ पर ही गुस्सा निकालती थी, कहती थी कि तू ही अपनी ज़िद छोड़ दे, पैसे लेके बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दे। इतने सारे बच्चे आएंगे हमें और कोई काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मैं पैसे लेकर बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहती थी। एक रात मेरी माँ ने मुझे कहा कि आओ मेरे साथ एक जगह पर जाना है। मैंने कहा कि इतनी रात को? तो उन्होंने कहा कि हाँ, बहुत ज़रूरी काम है। सुबह से हम लोग भूखे थे, हमारे पेट में एक निवाला नहीं गया था। छोटे भाई बहुत ज़्यादा रो रहे थे, लेकिन उनको बहलाकर सुला दिया था। मुझे लगा कि शायद अम्मी किसी ऐसी जगह लेकर जा रही है जहाँ जाकर कुछ पैसे मिल जाएंगे या कोई काम होगा, तभी इतनी रात को लेकर जा रही थी। मैंने देखा वो मुझे एक गली में लेकर चली गई। गली बंद थी, वहाँ पर एक आदमी खड़ा था। उसने अपना मुंह लपेटा हुआ था। उसने कहा कि ले आई हो? तो मेरी माँ ने कहा कि हाँ ले आई हूँ, मजबूर हूँ, लेकिन इतनी भी नहीं, पूरे पैसे चाहिए मुझे। पता नहीं किस बारे में बात कर रही थी, और उस आदमी ने कहा कि हाँ हाँ पूरे पैसे मिलेंगे। एक तो गलत काम कर रही हो, ऊपर से नखरे भी कर रही हो। मेरी माँ ने कहा कि तुम कौन से ठीक काम कर रहे हो? उसने कहा कि ये तुम्हारी सुतीली बेटी है। तो मेरी माँ ने कहा कि हाँ सुतीली ही समझो। उन्होंने इतना कहा और मुझे उस शख्स की तरफ धक्का दे दिया। उस आदमी ने मेरी माँ को ढेर सारे पैसे पकड़ाए। तो मुझे समझ आया कि यहाँ पर क्या हो रहा है, और ये समझते मैंने बहुत देर कर दी, क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी माँ मुझे कहीं बेच रही होगी। मैंने कहा कि अम्मी आप क्या कर रही हैं, क्या हो गया? उन्होंने कहा कि देखो 7 बेटे हैं मेरे, 7 बेटे बड़े हो जाएंगे, मेरा बाजू बनेंगे, मेरे लिए कमाई करेंगे, लेकिन ये सब तब मुमकिन होगा जब मैं इनको अच्छी खुराक खिलाऊंगी, अच्छी तालीम दूंगी। और अगर तुम मेरा साथ नहीं दे रही थी तो फिर मैं क्या करती? सो मैंने तुम्हें ही भेज दिया। अब इन पैसों से मैं कोई कारोबार बनाऊं या अपने बेटों को पालूं ताकि मेरा मुस्तकबिल अच्छा हो जाए। मैं हैरान रह गई कि मेरी माँ ने मेरे साथ ये सब कुछ, इस दुनिया में क्या कुछ नहीं होता। हम सुनते हैं तो हम ये यकीन नहीं करते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन वाकई में इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। मैं बुरी तरह से रोने लगी। उस आदमी ने मेरा बाजू पकड़ा, मजबूती से पकड़कर मुझे वहाँ से तकरीबन घसीटते हुए कहीं ले गया। जिस जगह वो मुझे लेकर आया वो जगह दूर नहीं थी। बंद गली के आगे ही ये छोटी सी इमारत बनी हुई थी जो ऊंचाई में बहुत ऊंची थी। इसमें बहुत सारे कमरे थे। उसने मुझे एक कमरे में फेंक दिया जहाँ पर एक औरत बैठी थी और कुछ लड़कियाँ भी। मुझे ये समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि ये जगह कुछ और नहीं बल्कि एक कोठा था। मेरी माँ ने मुझे कोठे पर भेज दिया था। उस औरत ने मुंह उठाकर मुझे देखा और मेरी थोड़ी पकड़कर मेरे चेहरे को अपनी तरफ करके बोली कि हाँ है तो तू बड़ी खूबसूरत,
تبھی وہ اتنے سارے پیسے مانگ رہی تھی۔ اس کوٹھے کی تو ساری لڑکیاں ہی بری ہوتی جا رہی ہیں، چلو اب یہی ہماری کمائی کا ذریعہ بنے گی۔ میں بری طرح سے چلانے لگی، وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگی، پر ان لوگوں نے مجھے بھاگنے نہیں دیا، ایک کمرے میں قید کر دیا۔ مجھے بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میری اپنی ماں نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا۔ میں یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، میں کیسے اسی جگہ پر ہو سکتی تھی؟ میں تو اللہ کی راہ پر چلنے والی بندی تھی، قرآن حفظ کیا تھا، میں نے قرآن پاک پڑھتی تھی، پڑھاتی تھی، 5 وقت کی نمازی تھی۔ کیا اس جگہ پر میں نماز پڑھ سکتی تھی؟ کیا یہ جگہ نماز پڑھنے کے قابل تھی؟ یہ کیا ہو رہا تھا میرے ساتھ؟ مجھے ایسی کوئی چیز نہ ملی جس سے میں اپنے آپ کو مار سکوں۔ روتے روتے بے ہوش ہو گئی اور خواب میں مجھے میری دادی نظر آئی۔ میں خواب میں ان کو یہی سب کچھ بتا رہی تھی کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا ہے۔ میری دادی نے مجھے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خودکشی نہیں کرنا، خودکشی گناہ ہے، اگر خودکشی کرو گی تو اللہ بھی تمہیں سزا دے گا، تمہاری ساری نیکیاں ایک طرف رکھ دی جائیں گی۔ میں نے کہا کہ میں اسی گندی جگہ پہ کیسے رہ سکتی ہوں؟ میری دادی مجھے تسلیاں دے رہی تھی، میں ان کے گلے لگ کے رونے لگی اور اچانک میری آنکھ کھل گئی، لیکن آنکھ کھلی تو میں اسی جگہ پر تھی، ایک برے خواب کے اندر تھی۔ اب نہ جانے کیا ہونے والا تھا آگے۔ میں حیران رہ گئی کہ مجھے میری دادی خواب میں آئی اور مجھے اسی بارے میں کہہ رہی تھی کہ کچھ برا نہیں ہوگا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن میں یہ سب کیسے مان سکتی تھی؟ یہ تو ایک خواب تھا، میں تو بیچ دوزخ میں آ گئی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ مجھے آگ نہ لگائی جاتی، مجھے رسوا نہ کیا جاتا؟ میں کیا کرتی؟ تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت وہاں پر آئی اور اس نے میرے آگے بہت ہی رنگین قسم کے کپڑے پھینک دیے اور کہا کہ تیار ہو جاؤ، میک اپ کرنا آتا ہے، جلدی سے تیار ہو جاؤ اور یہ حجاب اتار دے۔ میں نے اپنے حجاب کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا، میں نے کہا کہ نہیں، میں اس کو نہیں اتاروں گی۔ اس نے کہا کہ تیری اپنی مرضی، پر تیار ہو جاؤ، تیار نہ ہوئی تو یہاں پر حکم نہ ماننے والوں کو تھپڑوں سے نوازا جاتا ہے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ میں کیا کروں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد مجھے پولیس کی گاڑی کی آوازیں آنے لگی، اس جگہ پہ چھاپا پڑ گیا تھا۔ مجھے ایسا لگا کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، پولیس مجھے یہاں سے بچا کے لے جائے گی، لیکن ان لوگوں نے پولیس کو کچھ دے دلا کر سارا معاملہ ہی ٹھنڈا کر دیا۔ دن اسی طرح گزر گیا، لیکن وہ لوگ واپس آ گئے۔ مجھے یہاں پہ تقریباً 2 دن ہونے والے تھے، لیکن ابھی تک میری عزت محفوظ تھی، اور ایسا کب تک ہونے والا تھا؟ ان کا کہنا تھا کہ پولیس کا یہاں آنا تو عام سی بات ہے، وہ آتے ہیں، ہم ان کو کچھ پیسے دے دیتے ہیں، اور وہ تبھی آتے ہیں جب پیسے دینے میں دیری ہو جاتی ہے، اگر ان کو پیسے ملتے رہیں تو وہ یہاں پر کبھی بھی نہیں آتے۔ میں حیران رہ گئی، مجھے لگا تھا کہ پولیس آئے گی تو مجھے یہاں سے بچا کے لے جائے گی، کیونکہ میں پولیس کے علاوہ اور کس سے مدد مانگ سکتی تھی؟ لیکن یہاں پر تو معاملات ہی کچھ اور تھے۔ جو اس کوٹھے کی مالکن سمجھی جاتی تھی وہ میرے ساتھ بہت بدتمیزی سے بات کرتی تھی، یہاں کسی کی بھی زبان صاف نہیں تھی، یہ لوگ الٹی سیدھی باتیں کر دیتے۔ میری ماں نے تو میری زندگی کو دوزخ بنا دیا تھا، وہ تو مجھے دوزخ میں پھینک کر چلی گئی تھی۔ میں نے نماز پڑھنی تھی، اس لیے سارے کمرے کو صاف کیا، دھویا، اور اس کے بعد نماز پڑھی تو وہ لڑکیاں مجھ پر ہنسنے لگی۔ انہوں نے کہا کہ کیا بار بار کمرے کو دھوتی رہے گی؟ لیکن میں ایسے ہی کرتی تھی، بار بار کمرے کو دھوتی تھی کیونکہ مجھے صاف جگہ پہ نماز پڑھنی ہوتی تھی۔ میں پورا دن روتی رہتی تھی، اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگ سکتی تھی۔ ایک دن تو مجھ پر قیامت ہی ٹوٹ پڑی جب عورت ایک آدمی کو اپنے ساتھ لیے میرے کمرے میں آ گئی۔ میں جائے نماز پر بیٹھی نماز پڑھ رہی تھی، جب وہ آدمی کمرے میں آیا اس عورت نے اس سے بھی کچھ پیسے لیے اور اس کے بعد وہاں سے چلی گئی۔ میں چلانا چاہتی تھی، چیخنا چاہتی تھی، لیکن میں اللہ کے حضور بیٹھی تھی، میں نے اپنا سر سجدے میں رکھ لیا۔ میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، رو رہی تھی، میرا پورا وجود کانپ رہا تھا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد مجھے پھر سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی، جبکہ وہ عورت دروازہ بند کر کے گئی تھی۔ جو بھی اندر آیا تھا باہر چلا گیا، اور پھر باہر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ دروازہ بند تھا اور میں دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ میں چاہے نماز پڑھی بیٹھی تھی، اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کیونکہ کافی دیر گزر گئی، لیکن وہ آدمی واپس نہیں آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ عورت واپس آئی، اس کے ساتھ 2 آدمی بھی تھے۔ اس نے کمرے کو عجیب نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا، بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ کہاں چھپ گئی تھی تو ہیں؟ جب وہ آدمی اندر آیا تو نے کہاں اپنے آپ کو چھپا لیا تھا؟ یہ کمرہ تو چھوٹا سا ہے، یہاں تو ایسی کوئی جگہ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب، کیا کہہ رہے ہو تم؟ اس عورت نے مجھے میرے منہ سے پکڑ کے ذرا اپنے قریب کیا اور کہا، دیکھ، زیادہ چالاکی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ تو کہاں پہ آئی ہے، اور آج تو نے یہ سب کر لیا لیکن آئندہ یہ نہیں ہوگا۔ بڑا آدمی تھا وہ، تو اس کے ساتھ آنکھ مچولی کھیل رہی تھی۔ چھڑ کے چلا گیا وہ یہاں سے۔
اس طرح کی حرکتوں کی عادت نہیں ہوتی ہے ان کو۔ پیسے دیتے ہیں وہ یہاں آنے سے پہلے، ڈھیر سارے پیسے، تیری سوچ سے بھی زیادہ۔ اگر آئندہ تو نے اس طرح کی کوئی حرکت کی تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا، یہ بات یاد رکھنا۔ مجھے اس کی بات کی سمجھ نہیں آئی، اس کی بات کا کیا مطلب تھا کہ وہ آدمی جب کمرے میں آیا تو میں کہیں چھپ گئی تھی اور میں اس کو ملی نہیں، تو وہ یہاں سے غصہ ہو کے چلا گیا۔ لیکن میں تو جائے نماز پر ہی بیٹھی تھی۔ اسی کوٹھے پر ایک عورت تھی جو شاید پہلے یہاں پہ کام کرتی رہی لیکن اب بوڑھی ہو گئی تھی اور سب کے لیے کھانا بنایا کرتی تھی۔ جب میں نے 2-3 دن کھانا نہیں کھایا تو اس نے بڑے پیار سے مجھے کھانا کھلایا تھا۔ اس نے کہا کہ تم میری بیٹی جیسی ہو، مجھے پتا ہے کہ ایسی جگہوں پہ کوئی بھی نہیں آنا چاہے گا، لیکن کھانا نہیں کھاؤ گی تم مر جاؤ گی۔ اس نے مجھے بہت پیار سے کھانا کھلایا۔ اسی نے ایک دن اسی کوٹھے کی مالکن دلشاد بائی کو کہا کہ اچھا نہیں کیا ہے تو نے، یہ تو کسی شریف گھرانے کی لڑکی لگتی ہے، دیکھ نماز روزے کی پابند ہے، حافظہ ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے کیا برا کیا؟ اس کی اپنی ماں نے اس کے ساتھ برا کیا۔ جب وہ یہاں پہ چھوڑ کے گئی تو ہم کیا کرتے ہیں، اگر ہم نہیں لیتے تو وہ کہیں اور بیچ دیتی، ہم نے لے لیا تو ابھی تک اس نے ہمارے لیے کون سا کوئی کام کیا ہوا ہے؟ بیٹھی تو ہے، پتہ نہیں کیسے نصیب لے کر آئی ہے یہاں پر۔ یہاں تو پہلے ہی منحوسیت کی کمی نہیں تھی، اب ایک اور منحوس آ گئی ہے جس کی وجہ سے کام ہی نہیں ہو رہا ہے۔ ایک دن پھر ایسے ہی گزر گیا اور اگلے دن پھر سے ایک آدمی کو میرے کمرے میں بھیج دیا کہ اس دفعہ بھی میں جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ اس آدمی نے مجھے دیکھا، وہ مجھے ایسے دیکھ رہا تھا، مجھے لگتا تھا کہ آج میری جان نہیں بچنے والی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، میری زبان پہ اللہ کا کلام جاری تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جو اس نے ہاتھ میری طرف بڑھایا تو اچانک سے اس کے ہاتھ میں درد ہونے لگا۔ یہ اس کا الٹا ہاتھ تھا۔ وہ اپنے الٹے ہاتھ کو پکڑ کے بری طرح سے کڑھانے لگا، شاید اس کو دل کا دورہ پڑ گیا تھا۔ 2 آدمی اندر آ گئے تو اسے اٹھا کر لے گئے۔ انہوں نے کہا سیٹھ صاحب کیا ہو گیا آپ کو؟ لیکن سیٹھ صاحب سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا اور یہ جو دلشاد بی بی باہر بیٹھی تھی اس نے جاتے جاتے ہی اس آدمی کی جیب بھی کاٹ لی۔ اس کے اندر سے کافی سارے پیسے نکلے اور اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ کس طرح کی عورت ہے۔ اس آدمی کو وہاں سے لے گئے، بعد میں مجھ سے پوچھا کہ تو نے کیا کیا تھا؟ میں نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ کچھ دوائی وغیرہ تو نہیں پلا دی اس کو، یا اس کے سر میں کوئی چیز تو نہیں مار دی تھی؟ میں نے کہا کہ میں نے اسے کچھ نہیں کیا، میں تو بیٹھ کر نماز پڑھ رہی تھی۔ دلشاد بی بی نے ماتھے پر ہاتھ سے اپنا ماتھا پیٹ لیا، کہنے لگی کہ یہ کہاں سے لے آئی ہو؟ میں اس عورت کو یہاں پہ تو ایسے ایسے کام ہو رہے ہیں کہ یہ کوٹھا بدنام ہو جائے گا اور یہاں پر کوئی بھی نہیں آئے گا۔ اگر یہ آدمی مر گیا تو ہمارے لیے بہت برا ہو جائے گا۔ ایسا ہی ہوا، وہ آدمی مر گیا اور یہ خبر مجھ تک بھی پہنچ گئی۔ اب سب لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ یہاں پر ایک لڑکی آئی ہے، اس نے آدمی کو مار دیا۔ اس نے مجھ سے سختی سے پوچھا، مجھ پر ہاتھ بھی اٹھایا، لیکن میں نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا ہے۔ باقی سب بھی کہنے لگے کہ یہ کیسے کر سکتی ہے، اس کے جسم پہ تو کوئی نشان بھی نہیں تھا، نہ ہی کوئی چوٹ لگی ہوئی تھی، اسے تو دل کا دورہ پڑا تھا، یہ کیسے کچھ ایسا کر سکتی ہے جس کی وجہ سے اس کو دل کا دورہ پڑ جائے؟ تو دلشاد بھائی نے مجھے بخش دیا، لیکن وہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ اب تو وہاں پہ سب لوگوں نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ میں ہی کچھ کرتی ہوں جس کی وجہ سے کہا کہ یا تو گاہک بھاگ جاتے ہیں اور یا پھر ان کو کچھ ہو جاتا ہے، کیونکہ مجھے یہاں پر آئے ہوئے 10 سے 15 دن ہو گئے تھے اور ابھی تک میری عزت محفوظ تھی۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، میں بیچ کوٹھے میں بیٹھی تھی، میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی، کم عمر تھی، اور ابھی تک میری عزت محفوظ ہونا ایک بہت بڑی بات تھی۔ میں تو بس اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ دلشاد مجھ پر بہت سختی کرتی تھی کیونکہ اسے مجھ پر غصہ آتا تھا۔ وہ مجھے ایک ٹائم کا کھانا دیتی تو دوسرے ٹائم کا کھانا نہیں دیتی تھی۔ مجھے میری ماں پر بہت افسوس ہوتا تھا، وہ مجھے یہاں پر چھوڑ کر چلی گئی۔ ایسے میں بس اللہ سے ہی مدد مانگتی رہتی تھی۔ اپنے بھائیوں کی بھی بہت یاد آتی تھی۔ جو بھائی مجھ سے چھوٹا تھا اس کی عمر 13 سال ہونے والی تھی، اس کا نام علی تھا۔ میں اسے بہت یاد کرتی تھی کیونکہ اس کے ساتھ میرا بچپن گزرا تھا۔ باقیوں کے لیے تو میں بڑی آپی تھی جن کو میں نے پال کے خود بڑا کیا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ کیا میرے بھائیوں کو پتا ہوگا کہ میری ماں نے میرے ساتھ کیا کیا، یا اس نے ان کو جھوٹ بولا ہوگا کہ میں کہیں چلی گئی ہوں۔ کوئی ایسا نہیں تھا جس سے میں اپنی بہن اپنے بھائیوں کی خبر لے سکوں۔ میرے بابا بھی اس دنیا میں نہیں تھے، اگر زندہ ہوتے تو کبھی بھی میرے ساتھ ایسا نہ ہونے دیتے۔ یقین تو مجھے میری ماں پر بھی ایسا ہی تھا، لیکن اس نے یہ یقین توڑ دیا تھا۔ ایک دفعہ پھر ایسا ہوا کہ میں اپنے کمرے میں جائے نماز پر بیٹھی تھی اور کسی آدمی کے ساتھ باہر بات ہو رہی تھی۔ مجھے آوازیں آ رہی تھی اور مجھے سمجھ بھی آ رہا تھا کہ یہ آدمی میرے کمرے میں آنے والا ہے۔ یہ لوگ بڑے چالاک تھے۔ میرے کمرے میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا تھا سوائے ایک چارپائی کے اور ایک پانی کا جگ۔ یہاں پر کچھ نہیں ہوتا تھا، کھانا اندر بھیج دیا جاتا تھا،
وہ بھی جب ان کی مرضی ہوتی تھی۔ تب یہاں پر ایسی کوئی چیز بھی نہیں تھی جس کی وجہ سے میں اپنے آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکتی یا کسی طرح دروازہ توڑ کے یہاں سے نکل سکتی۔ یہاں پر آتے ہوئے میں نے دیکھا تھا کہ نکلنے کا تو کوئی راستہ نہیں تھا۔ اگر میں دروازہ توڑتی تو میں باہر جاتی اور یہ لوگ باہر ہی بیٹھے ہوتے۔ یہاں پہ تو ہر ٹائم ہی رش لگا رہتا۔ وہ آدمی کمرے میں داخل ہوا، میں جائے نماز میں بیٹھ گئی، میں نے آنکھیں بند کر کے اللہ کا کلام پڑھنا شروع کر دیا۔ مجھے یقین تھا کہ جب تک میں کلام پڑھتی رہوں گی میرے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، لیکن میں بہت زیادہ ڈر بھی رہی تھی، میری ہچکی بند گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے آنکھیں کھولی تو وہ آدمی وہاں پر نہیں تھا، باہر چلا گیا تھا۔ مجھے ایک لڑکی کی آواز آئی، اس نے کہا کہ اس کو کوئی ضروری کام پڑ گیا تھا، شاید اس کی کوئی فوتگی ہوگی تھی اس لیے وہ فوراً بھاگ گیا۔ لیکن اس بات پر بھی دلشاد نے کہا کہ فوتگی نہیں ہوئی تھی، اس کی منحوسیت پڑ گئی ہے، یہ نیک بیوی جو اٹھا کر لے آئے ہیں اور اس ایسی جگہ پر اس کو لایا گیا ہے، یہ اس جگہ کی رونق کو کھا گئی ہے، اس کے ہوتے ہوئے یہاں پر کچھ نہیں ہونے والا۔ کیونکہ بات ایسی نہیں تھی کہ صرف میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا، لگتا ہے ان کے اندرونی معاملات بھی ڈسٹرب ہو رہے تھے۔ شاید لوگوں نے وہاں پر آنا کم کر دیا تھا، لیکن وہ مجھے یہاں سے جانے بھی تو نہیں دے رہی تھی، وہ غصہ مجھ پر ہی نکال رہی تھی۔ اگر وہ مجھے یہاں سے جانے دیتی تو میری زندگی سنور جاتی، لیکن اس نے کہا کہ میں نے تیری بڑی باری قیمت ادا کی ہے، جب تک پیسے وصول نہیں ہوں گے تیری جان نہیں چھوڑوں گی۔ مجھے پھر سے میری دادی خواب میں آئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تمہارے ساتھ کچھ نہیں ہو گیا، تم بھی ڈٹی رہنا، اللہ پر بھروسہ رکھنا، کچھ نہیں ہوگا، سب خیر ہوگی۔ میں نے کہا کہ مجھے واپس جانا ہے، پر میں کس کے پاس واپس جاتی؟ کیا میری ماں کے پاس، جو مجھے ایک دفعہ بیچ سکتی تھی دوبارہ بھی بیچ سکتی تھی؟ میری زندگی بہت بری تھی، میں بہت بد نصیب تھی۔ میری ماں نے اپنے بیٹوں کے لیے مجھے بیچ دیا، اور بیچا بھی کسی ایسی جگہ پہ۔ اگر مجھے بیچنا ہی تھا تو کم سے کم میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم تو نہ کرتی، کسی کے ساتھ بھی میری شادی کروا دیتی۔ آج کل ایسے لوگ بھی ہیں جو پیسے دے کر شادی کرتے ہیں، شاید کسی بڑی عمر کے مرد سے میری شادی ہو جاتی، لیکن میں اس کی بیوی بنتی، ہمارا نکاح ہوتا، اب کم سے کم میں اس کے گھر میں تو رہتی۔ اور یہ تو ایک کوٹھا تھا، میری ماں کے اندر کیسے اتنی ہمت آ گئی؟ مجھے پتا چلا کہ میری بہت زیادہ قیمت ادا کی گئی تھی۔ زیادہ پیسے سے شاید سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، احساس بھی اور محبت بھی۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے جب ایک دن دلشاد بہت زیادہ خوش تھی۔ اس نے کہا کہ آج کچھ نہیں ہوگا، مجھے پورا یقین ہے، اور آج اس نے میرے کمرے میں کسی کو بھیجنا تھا۔ وہ پہلے سے ہی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی، پتہ نہیں وہ کون تھا۔ مجھے اللہ پر یقین تھا کہ کچھ نہیں ہوگا، میرے ساتھ بالکل بھی کوئی غلط معاملہ نہیں ہوگا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن مجھے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس شخص کے آنے کی تیاریاں ہونے لگی، پھر وہ شخص آ گیا، مجھے بھی مار پیٹ کر تیار کروا دیا گیا۔ میں کمرے میں بیٹھی تھی، جب وہ کمرے میں داخل ہوا لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں، علی تھا، میرا اپنا سگا بھائی۔ میں نے کہا کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ اس نے آتے ہی رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ مجھے سب کچھ پتہ چل گیا ہے، امی نے کہا تھا کہ آپ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہیں، ہم نے آپ کو بہت زیادہ کوسا، بہت زیادہ برا بھلا سوچا آپ کے بارے میں کہ آپ ہم سب کو برے حال میں چھوڑ کر کیسے بھاگ سکتی ہیں، لیکن پھر میں نے امی کو کسی سے فون پر بات کرتے ہوئے سن لیا اور مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے آپ کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے۔ لیکن ابھی آپ کو آدھی بات ہی بتا سکتا ہوں، باقی کی آدھی بات کے بارے میں آپ کو پتہ چلے گا تو آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ میں نے کہا کہ لیکن تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا کہ آپ کو لینے آیا ہوں۔ میں نے کہا کہ تم کیسے مجھے لے کر جاؤ گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے، میرا ایک دوست ہے جو کہ پولیس میں ہے۔ میں نے کہا کہ پولیس تو خود یہاں پر آتی ہے، پیسے لے کر جاتی ہے۔ اس نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، وہ بہت بڑا آدمی ہے، بہت زیادہ ایماندار ہے، وہ بھی 15 منٹ میں یہاں پہنچ جائے گا اور ہم دونوں کو یہاں سے لے کر نکل جائے گا۔ میں نے کہا کہ اگر ایسا ہو گیا تو میری زندگی کا سب سے اچھا دن ہوگا، آخر ایک بہن کو اس کا بھائی ہی بچا سکتا ہے۔ اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں پر پولیس آ گئی۔ میرے بھائی کا دوست عام پولیس والا نہیں تھا، بلکہ وہ تو SHO تھا۔ اس کو دیکھ کر سارے ڈر گئے، اس کو کوئی بھی رشوت نہیں دے سکتا تھا۔ اس نے اس جگہ کو بند کروا دیا تھا اور مجھے اور میرے بھائی کو بحفاظت وہاں سے نکلوایا۔ لیکن جب گھر میں داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میری امی تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ میرے بھائی نے کہا کہ ان کی حالت بہت بری ہے، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، وہ ہسپتال میں ہے، نہ کچھ بولتی ہے نہ سنتی ہیں، بے ہوش پڑی ہیں، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ کومے میں چلی گئی ہیں۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی، شاید میری امی کو ان کے کیے کی سزا مل گئی تھی، لیکن میرے لیے تو وہ میری ماں تھی، میں ان کو معاف کر سکتی تھی اور میں ان کو معاف کر چکی تھی۔ میں ان کو ملنے کے لیے گئی تو ان کی حالت دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ بے حس و حرکت پڑی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ پتہ نہیں کب تک ایسی پڑی رہیں، کوئی کچھ نہیں بتا سکتا۔ اب میرے بھائی بالکل ہی بے یار و مددگار تھے۔ چھوٹے بھائیوں کو دیکھ کر تو دل عجیب سا ہو گیا۔
बेचारों का कोई ठीक से ख्याल नहीं रखने वाला था। अच्छा खाना खाए हुए उनको न जाने कितना अरसा हो गया था। मेरे भाई के उसी दोस्त ने हमें कुछ पैसे भी दिए और उसने कहा कि तुम लोग मेरे से पैसे उधार ले लो, छोटा सा कोई कारोबार बना। मेरे भाई ने मुझे बताया कि अम्मी ने कारोबार बनाया था, लेकिन इस कारोबार को न जाने क्या हुआ कि वो चला ही नहीं, उल्टा हमें नुकसान हो गया। हमने छोटी सी दुकान बनाई थी, लेकिन कोई भी हमारे घर नहीं आता था। मैंने कहा कि हम फिर दुकान बनाएंगे। मेरे भाई ने कहा कि नहीं, कोई नहीं आएगा, फिर से नुकसान हो जाएगा। मैंने कहा कि नहीं, अल्लाह पर यकीन रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमने बैठक में ही कुछ और सामान डालकर दुकान बना दी और पहले दिन से ये हमारी दुकान पर रश था। मेरा भाई भी हैरान था। मैंने उसे कहा कि अगर नीयत साफ़ हो तो अल्लाह मदद करता है। उसी दुकान से मेरा घर चलने लगा। मेरा भाई दुकान पर बैठा करता था। मैं अपने भाइयों के लिए खाना पीना बनाती थी, उनको स्कूल भी भेजती थी और अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे भी देती थी। लेकिन मेरी माँ अभी तक होश में नहीं आई। मेरे भाई मेरे पास है, मैं उनका ख्याल करती हूँ और मैं आज भी हैरान होती हूँ कि मैं कैसे उस दोज़ख में पूरे 25 दिन रही और इसके बाद भी सही सलामत वहाँ से वापस आ गई। शायद ये मेरे रब के पाक कलाम की बरकत थी जिसने मुझे बचा लिया। कहते हैं कि आप अल्लाह पर जैसा गुमान रखते हैं वो आपके लिए वैसा ही साबित होता है। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं नहीं मेरे साथ तो कुछ बुरा ही होगा, हमेशा ही बुरा होता है, कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है और मेरे साथ बुरा होगा तो आपके साथ वाकई में बुरा हो जाता है। लेकिन अगर आप दोज़ख के अंदर खड़े होके भी ये सोचें कि नहीं मेरा अल्लाह मुझे बचा लेगा, तो अल्लाह आपको बचा लेता है। मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन था और अल्लाह ने मेरी इज़्ज़त को महफूज रखा, मुझे फिर से मेरे भाइयों से मिला दिया। आखिर वही तो मेरे अपने थे और हमारे रिज़्क़ का भी इंतज़ाम कर दिया। अल्लाह का शुक्र है, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक है। मेरी माँ को अभी तक होश नहीं आया। मैं दिन रात उनके लिए दुआ करती हूँ क्योंकि वो जैसी भी थी वो मेरी माँ है। औलाद अपनी माँ को सज़ा नहीं दे सकती है। मैंने अपनी माँ को माफ़ कर दिया। बस मैं उनके लिए दुआ करती हूँ कि उनकी सेहत अच्छी हो जाए और वो वापस आ जाए। मेरे भाई का कहना है कि आखिरी दिनों में वो अपने किए पे बहुत शर्मिंदा थी। बस अल्लाह पाक मेरी माँ को सेहत दे और मेरे भाइयों को भी, और हमारी ज़िंदगी में इसी तरह सब कुछ ठीक रहे। आप सब दोस्त कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिएगा और ऐसे ही सच्ची कहानी और वाक़ियात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। अल्लाह निगहबान।